Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Asif Munir and I will be teaching you Database Systems CSC 271. It's about me. My name is Asif Munir. I am Assistant Professor at Department of Computer Science, ComSets Institute of Information Technology, Islamabad. My email address is asifmunir@comsets.edu.pk. You can contact me through my email. The required textbook for this course is Database Systems, a Practical Approach to Design, Implementation and Management. And the author of the book is Thomas M. Connolly and C.E. Begg. So we will be using 4th edition of this book. We will be referring several books, and these are the reference books. Modern Database Management by Jeffrey A. Hoffa, 7th edition. Database Processing Fundamentals, Design and Implementation, 10th edition by Kroenke. And the final reference book is An Introduction to Database Systems, 8th edition by C.J. Date. So we will be talking about the course objectives, what we will be learning in this course and what are the objectives of this course. It's a very critical course in computer science. So we will be talking about basically the database, what is a database, database management systems, how basically we interact with the database management system, how we design database applications or projects. We will be talking about different type of models, data models that are relational, network models, hierarchical model and other models. We will be talking about analysis and design of database application or information systems. We will be working with SQL, structured query language that is used to interact with the database. Definitely we will implement the database using SQL, using the DDL portion of SQL. And finally, for the lab work, we will be working with Microsoft SQL Server 2008 environment. So there will be a lot to learn, both theoretically and practically, in this course, and I hope after the completion of this course you will be able to achieve all the course objectives that we have mentioned here. So let's start with the course contents. What will be the contents of this course? So if you go through the index of the book, there are a number of chapters in that book. So I have listed down the chapters. So we will be basically going through the chapter 1, Introduction to Database Concepts, Database Environment, which components are basically in the database environment. Then we will be talking about relational model, what is a relational model, and we will be basically focusing on this relational model in this course. If we talk about the data models, then the relational model will be the major focus of this course. Then we will be talking about relational algebra, as relational algebra lays the foundation of SQL and this whole course. SQL data manipulation language and SQL data definition language. Then we will be going through the database planning, design and
administration. So this chapter is also very important because designing or developing a database project is very crucial, and this chapter will introduce you how to basically design or develop a database project. Fact-finding techniques, how basically we start with the planning of a database project, and what kind of techniques are used to basically come up with the information that is required for that particular project. Entity relationship modeling, that is again a very crucial topic in this course. Entity relationship models are basically used to represent the database projects in a diagrammatic form. We will be going through enhanced ER modeling, normalization, again a very critical topic in this particular course, advanced normalization, conceptual, logical and physical database design, transaction management and security. These will be the contents of our course in this particular subject. Marks distribution. We have 25% for quizzes and assignments. We'll be considering that how much weightage will be given to the quizzes and how much weightage will be given to the assignments, and there will be different type of assignments. Some will be class assignments, some assignments will be for the lab, so we will decide, but as a whole these 25% will be reserved for quizzes and assignments. So there will be a sessional that will basically comprise of 10% marks, sessional 2 15%, final 50%. Let's start with the chapter 1, Introduction to Databases. So we start with the examples of database applications. अगर हम देखें तो अपनी ज़िंदगी में हम बहुत सारे वक्त में हम डेटाबेस एप्लीकेशन या को यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन हम उससे आगाह नहीं होते कि हम किस तरह डेटाबेस एप्लीकेशंस को यूज़ कर रहे हैं. मिसाल के तौर पे अगर आप सुपरमार्केट में जाते हैं एंड यू वांट टू परचेज सम items and you go to a supermarket, then when you after purchasing your items, when you reach at the till or point of sale terminal, then the assistant present there, he basically uses a barcode reader to basically get the product code from that item. और उसके बाद फिर क्या होता है कि वो जो बार कोड है that is associated or linked with basically an application, through an application to a database, और उस database से वो उसकी details, चाहे वो उसका नाम है या उसकी प्राइस है, वो सारा कुछ लेके आता है. अब जब भी आप कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो क्या होगा कि अब आपका बेसिकली वो जो प्राइस उसने दे दी कि ये प्रोडक्ट की प्राइस है, और अगर आपने 2 प्रोडक्ट्स खरीदी तो वो क्या कर सकता है कि वो उसकी इन्वेंट्री में से, स्टॉक में से वो 2 प्रोडक्ट्स माइनस कर देगा, ताकि इस चीज़ का भी ट्रैक रखा जाए कि ये कितनी प्रोडक्ट्स हमारी सेल हो चुकी हैं. इसी तरह अगर आपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू कभी शॉपिंग की हो तो जब भी आप कोई चीज़ परचेज करते हैं और उसके बाद आप अपना क्रेडिट कार्ड जो भी दुकानदार है उसके हवाले करते हैं, तो वो 2 चीज़ों के थ्रू जो है वो आपकी वेरिफिकेशन कर सकता है, या मे बी वो टेलीफोन के थ्रू पूछ सकता है कि ये क्रेडिट कार्ड सही है, इसमें वैलिड है, कोई इसमें मसला तो नहीं है, कोई चोरी का तो नहीं है, या उसके अंदर
اتنی کریڈٹ لمٹ ہے بھی کہ یہ چیزیں پرچیز کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا, یا اس کی جو کریڈٹ لمٹ ہے وہ کہیں اس سے زیادہ تو کم تو نہیں ہے. تو اب جب بھی آپ کوئی چیز خریدیں گے اور کریڈٹ کارڈ دیں گے تو دوسرا جو طریقہ استعمال ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کارڈ ریڈر ایک استعمال کرے, اور اس کارڈ ریڈر کے تھرو جو ہے وہ بیسیکلی آپ کے کارڈ کی ویریفیکیشن کرے. وہ کارڈ ریڈر اس بیسیکلی ایک اپلیکیشن کے تھرو وہ ایک ڈیٹا بیس کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹڈ ہوگا یا لنکڈ ہوگا, اور اس ڈیٹا بیس میں اس کارڈ سے متعلق تمام انفارمیشن کہ اس کا کریڈٹ کارڈ نمبر کیا ہے, یہ کس بندے کے نام پہ ہے, اس میں اس کریڈٹ کارڈ کے تھرو کتنی پرچیزز آلریڈی کی جا چکی ہیں اس پرٹیکولر منتھ کے لیے, اور اس کے علاوہ کہیں جو ابھی آپ نے جو چیزیں خریدی ہیں وہ ان کا سم پلس جو آلریڈی اس مہینے میں آپ چیزیں خرید چکے ہیں وہ کہیں وہ بڑھ تو نہیں جاتا. ٹھیک ہے, اگر وہ بڑھے گا تو ڈیفینیٹلی آپ کو اجازت نہیں ہوگی کہ آپ اپنی کریڈٹ لمٹ سے زیادہ چیزیں نہیں خرید سکتے. اسی طرح اس سارے پروسیس کو کرنے سے پہلے یہ بھی پاسبل ہے کہ وہ آپ کے کریڈٹ کارڈ کو اس طرح بھی ویریفائی کرے کہ کہیں یہ کریڈٹ کارڈ وہ جو چوری شدہ کریڈٹ کارڈ ہیں اس کی لسٹ میں تو نہیں ہے, یا کسی کا لاسٹ کی لسٹ ہے تو اس میں تو نہیں ہے, تاکہ وہ اس چیز کو انشور کیا جا سکے کہ یہ کریڈٹ کارڈ واقعی آپ کا ہے اور آپ اس کے ذریعے شاپنگ کر سکتے ہیں. اسی طرح بکنگ اے ہالیڈے ایٹ دی ٹریول ایجنٹس میں بھی اگر آپ چھٹیاں گزارنا چاہتے ہیں اور آپ جو ہے کسی ٹریول ایجنٹ کے پاس جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ مجھے کچھ کوئی فلائٹ دے دو اور اس پرٹیکولر جگہ پہ میرا ہالیڈے میں جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں, تو آپ کا وہ جو ٹریول ایجنٹ ہوگا وہ بہت ساری ڈیٹا بیسز کو سرچ کرے گا اور آپ کے لیے کسی ایک پرٹیکولر جگہ پہ کوئی بکنگ کرے گا اور اسی طرح فلائٹ بھی بک کرے گا. لیکن اگر دو مختلف ایجنٹس ایک ہی وقت کے اوپر اگر وہ جو ہے وہ اگر وہ ٹکٹ بک کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک ہی سیٹ موجود ہے, there is only one seat available, then what will happen کہ جی the system should tell کہ جی ان میں سے ایک بندے کو سیٹ مل سکتی ہے, دو کو سیٹ نہیں مل سکتی. تو again there is a database involved. اسی طرح اس کے اگر وہ کچھ بلنگ کرنا چاہتا ہے یا انوائسنگ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی اس کا ایک ڈیٹا بیس اور اس کی اپلیکیشن موجود ہوگی. آپ میں سے لائبریری تو ہر بندہ گیا ہوگا اور بکس ایشو کرائی ہوں گی, اور اگر نہیں بھی گئے تو اب آپ کو جانا پڑے گا کیونکہ اس کورس کو پاس کرنے کے لیے آپ کو بہت ساری بکس چاہیے ہوں گی اور ان کا مطالعہ کرنا پڑے گا. تو لائبریری کی اگر آپ اگزامپل لیں تو لائبریری میں بھی ڈیٹا بیس انوالوڈ ہے. لائبریری کے اندر جتنی کتابیں موجود ہیں وہ ساری جو ہے وہ بیسیکلی ایک طرح کا ہمارا ڈیٹا بیس ہے, اور اگر ہم جو لائبریرین کے جو ریسیپشن لائبریری کے جو ریسیپشن پہ لوگ موجود ہوتے ہیں اور ہم ان سے جا کے انفارمیشن لینا چاہیں کہ جی یہ والی بک موجود ہے, تو میں بھی ان کے پاس ایک کمپیوٹرائزڈ ایک اپلیکیشن ہو جس کے تھرو ہم آتھر کے بیس کے اوپر یا ٹائٹل کے بیس کے اوپر یا کسی ایڈیشن کے بیس کے اوپر ہم وہ بک سرچ کر سکتے ہیں کہ آیا کہ وہ لائبریری میں موجود ہے یا نہیں. اسی طرح اگر کوئی بک ایشو کی جاتی ہے تو اس کا سارا جو ہے وہ حساب وہ اپنے پاس رکھیں گے. کوئی بک جب ایشو ہو رہی ہے تو کس بندے کو ایشو ہو رہی ہے وہ اسٹوڈنٹ کا اپنے پاس رکھیں گے حساب, اس کی ڈیٹیلز اپنے پاس رکھیں گے. اسی طرح اس کس ڈیٹ کو ایشو ہو رہی ہے, کب اس نے ریٹرن کرنی ہے, اور اس کے علاوہ اس کا اگر وہ اسی ٹائم پہ جو اس کی ڈیو ڈیٹ ہے اس پہ واپس نہیں کرتا تو پھر اس کو کتنا فائن ہونا ہے اینڈ سو آن. اور یہ ساری چیزیں بھی جو ہے ہماری ایک ڈیٹا بیس اپلیکیشن کے طور پہ لی جا سکتی ہیں. اسی طرح اگر کوئی زیادہ ہائیلی اکوپڈ لائبریری ہے تو ادھر میں بھی وہ دے ول بی اگین یوزنگ دیٹ بار کوڈ ریڈر ٹو بیسیکلی ڈیٹیکٹ کہ جی کون سی بک واپس آئی ہے اور کون سی آپ ایشو کر رہے ہیں اینڈ سو آن, اور گیٹنگ آل دا انفارمیشن فرام دی ڈیٹا بیس. اس کے علاوہ
اگر ہم ایگزامپلس کی بات کریں تو جب بھی آپ کو انشورنس لینا چاہتے ہیں, چاہے وہ میڈیکل انشورنس ہے, کار کی انشورنس ہے, بلڈنگ کی انشورنس ہے, you go to a broker and you ask him to basically get insurance for you. تو what the broker does basically, وہ کیا کرتا ہے کہ وہ آپ کی انشورنس مختلف ڈیٹا بیسز سے جو مختلف کمپنیز ہیں وہ ان کے اوپر جائے گا اور آپ کی ساری انفارمیشن جو ہے وہ اس کے اندر انٹر کرے گا, اور جو پھر اس میں سے بیسٹ سوٹیبل آپ کے لیے انشورنس ہوگی وہ آپ کو وہ بتا دے گا کہ یہ آپ کے لیے سب سے بہترین ہے. اور اس میں بہت سارا ڈیٹا آپ سے وہ لے رہا ہوگا, مثلاً آپ کی پرسنل ڈیٹیلز, اس کے بعد آپ کی ایج, آپ کی ڈرنکنگ ہیبٹس, آپ اسموکنگ کرتے ہیں یا نہیں, آپ کے اس کے علاوہ اسی طرح کی بہت ساری چیزیں, تاکہ آپ کو اکارڈنگلی جو ہے وہ سب سے جو بہتر آپ کی انشورنس ہے وہ آپ کو مل سکے. اس کے علاوہ جو ایک اور ایگزامپل میں کوٹ کرنا چاہوں گا وہ ہے رینٹنگ اے ویڈیو, کہ آپ کبھی بھی کسی ویڈیو شاپ پہ جائیں تو وہاں پہ بہت سارے ان کے پاس ویڈیوز موویز ہوتی ہیں بیسیکلی, اور ایک ٹائٹل کے اگینسٹ ان کے پاس ہو سکتا ہے بہت ساری کاپیز پڑی ہوں, وہ اس چیز کی انفارمیشن مینٹین رکھ رہے ہوں گے. اس کے بعد وہ اپنے تمام جو رینٹرز ہیں جو ان سے موویز لے کے جاتے ہیں, اور کچھ رینٹرز آپ کے جو ہے وہ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو پرماننٹ ممبرز ہیں, اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے ممبرشپ نہیں لی ہوئی, تو ہو سکتا ہے ان کے لیے مختلف قسم کے رولز ان کے لیے ایگزسٹ کرتے ہوں. لیکن ڈیفینیٹلی اس میں بھی وہ سارا پروسیس انوالوڈ ہے کہ آپ کا تمام موویز کی ڈیٹیل اس میں موجود ہے, آپ کے جو بندے رینٹ پہ لے کے جا رہے ہیں وہ اس کی ڈیٹیلز موجود ہے, کتنی موویز لے کے جا رہے ہیں اینڈ سو آن. یہ ساری چیزیں بھی جو ہے یہ ایک ڈیٹا بیس ایپلیکیشن کے بارے میں جو ہے ہمیں بتاتی ہیں. اسی طرح اگر آپ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں تو آپ بہت ساری آج کل آن لائن شاپنگ کی ویب سائٹس ہیں, جیسے amazon.com ہے یا آپ کوئی اور ebay.com ہے, تو ان ویب سائٹس کے تھرو آپ شاپنگ کر سکتے ہیں. اور اس میں بھی ڈیفینیٹلی جو اس کے پیچھے جو ہے وہ ڈیٹا بیس اپلیکیشنز ہی جو ہے وہ ایک ڈیٹا بیس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہیں یہ والی ویب سائٹس. جیسے آپ کوئی بک خریدنا چاہتے ہیں amazon.com سے, اور آپ نے وہ بک اپنے کارٹ میں رکھی, اور اس کے بعد آپ نے جو وہ ساری بک کی ڈیٹیل ہے وہ ڈیفینیٹلی کسی ایک ان کی ڈیٹا بیس میں موجود ہوگی, اور وہ اس کی پرائس, اس کا ایڈیشن کون سا ہے, اور اس سٹاک میں موجود بھی ہے یا نہیں, یہ ساری چیزیں اس ڈیٹا بیس سے آ رہی ہوں گی. اسی طرح جب آپ کریڈٹ کارڈ کے تھرو پیمنٹ کریں گے اس میں, تو پھر وہی سارا پروسیس دوبارہ آ جاتا ہے کہ کیسے کریڈٹ کارڈ کی ویریفیکیشن ہوتی ہے, آیا کہ آپ کا کریڈٹ کارڈ صحیح بھی ہے یا نہیں, ویلڈ بھی ہے, اس میں کریڈٹ لمٹ آپ نے ایکسیڈ تو نہیں کر لی, کہیں سٹولن میں سے تو نہیں ہے, اور اس طرح یہ ساری چیزیں اس صورت میں بھی ہوں گی. جو آخری ایگزامپل میں آپ کو دینا چاہوں گا دیٹ از اباؤٹ اسٹڈنگ ایٹ دا یونیورسٹی, جو کہ آپ جس سے سب سے زیادہ فیملیئر ہو گئے اگر آپ یہ ڈگری کورس کر رہے ہیں. تو جب بھی آپ یونیورسٹی میں آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کی پرسنل ڈیٹیلز جب آپ ایڈمیشن لینے جاتے ہیں تو آپ کی ساری جو پرسنل ڈیٹیلز ہیں وہ اس ٹائم لی جاتی ہیں, آپ کی کوالیفیکیشن کے بارے میں پوچھا جاتا ہے, اور یہ ساری انفارمیشن کہیں رکھی جاتی ہے. اس کے بعد جب آپ کو ایڈمیشن دے جاتا ہے تو اس کے بعد آپ ایک اس یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ بن جاتے ہیں, اور اس اسٹوڈنٹ بننے کے بعد پھر آپ کے ہر سیمسٹر وائز جو ہے وہ انفارمیشن اس کیپچر کی جاتی ہے, جیسے آپ نے اس سیمسٹر میں کتنے کورس لیے, آپ کس ڈپارٹمنٹ میں ہیں, آپ کون سے سیمسٹر میں ہیں, اور پھر اس کورس کے اگینسٹ ریزلٹس, اسی طرح آپ کی فی کی انفارمیشن, آپ کی اٹینڈنس اینڈ سو آن. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بھی ایک بہت کمپلیکس قسم کا ڈیٹا بیس ایپلیکیشن کے بارے میں بتاتی ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایگزامپلز ہیں جو کہ آپ اپنی زندگی میں اگر دیکھیں تو آپ کہیں نہ کہیں پہ ڈیٹا بیس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اکثر میں کلاس میں جب میں پڑھاتا ہوں اسٹوڈنٹس کو تو میں ایک اور ایگزامپل بھی دیتا رہتا ہوں, اور میں یہاں بھی اس کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تو ہمارے آپ دیکھیں کہ مثلاً اگر amazon.com یا کوئی اور ایک کمپلیکس ڈیٹا بیس ایپلیکیشن ہے تو اس میں کس قدر کمپلیکسٹی ہے ڈیٹا بیس کی. تو
اگر آپ تھوڑا سا غور کریں اور اگر آپ ججمنٹ ڈے کے اوپر یقین رکھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو انسانوں کے بارے میں کتنی کمپریہنسو قسم کی انفارمیشن جو ہے اگر ہم اس ججمنٹ ڈے پہ بلیو کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ہر لمحے کی کہ ہر انسان کس لمحے میں کیا کر رہا ہے وہ ایک طرح سے انفارمیشن جو ہے وہ کیپچر ہو رہی ہے. تو آپ اس کی کمپلیکسٹی کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ وہ کتنی کمپلیکس قسم کی ڈیٹا بیس ہوگی. لیکن finally I would say کہ database is involved everywhere and you can't exist without database. آج کل تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے, جیسے ہم کمپیوٹرز کے بارے میں کہتے ہیں کہ computers have become necessary basically element of our daily life. exactly اسی طرح ہم databases کے ساتھ بھی کسی نہ کسی حوالے سے انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ایون ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا اس چیز کا. ڈیٹا بیسز کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ہمیشہ ہم کوشش کریں گے کہ جو تھے ان کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کی جائے تاکہ ہمیں تھوڑا سا ان کے بارے میں واضح فرق پتہ چل سکے کہ ان سسٹمز کے اندر کیا ایشوز تھے جن کی وجہ سے یہ ڈیٹا بیس اپروچ جو ہے وہ آئی. اور اس سے ہمیں تھوڑا سا ڈیٹا بیس سسٹمز کو سمجھنے میں زیادہ بہتر مدد بھی ملے گی, ہم زیادہ بہتر طریقے سے اس کو سمجھ پائیں گے. تو اگر ہم ٹریڈیشنل اگر کنونشنل وہ جو ہمارا مینول سسٹم تھا, فائلنگ سسٹم تھا, اس کی بات کریں تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ ہمارے پاس بہت سارے اگر ڈاکومنٹس ہیں, ہم اپنے گھر کی اگزامپل سے شروع کرتے ہیں. جیسے میرے پاس بہت سارے اپنے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں, جیسے میری ساری ڈگریز ہیں, ٹرانسکرپٹس ہیں, جتنی کانفرنسز میں نے اٹینڈ کی ان کی انفارمیشن ہے. اس کے علاوہ کوئی اور میرے بینک کے ڈاکومنٹس ہیں, کوئی اور میری جائیداد ہے اس کے ڈاکومنٹس ہیں. تو میں کیا کرتا ہوں کہ میں ایک فائل کے اندر بڑے سلیقے سے ان کو لگا کے رکھتا ہوں, اور اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ان کو جو ہے محفوظ رکھنا چاہتا ہوں تو میں ان کو کسی ایسی جگہ رکھوں گا, کسی لاکر وغیرہ میں رکھوں گا. اب اس قسم کے جو سسٹمز ہیں اس میں کیا مسئلے تھے کہ آپ ڈیٹا انسرٹ کرنا, آپ نئے ڈاکومنٹس آتے جاتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ اس میں سے ڈیٹا نکالنا چاہتے ہیں, کوئی خاص ایک ڈاکومنٹ باہر نکالنا چاہتے ہیں, وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ ایک جو ہے وہ ڈاکومنٹ کو کیٹیگرائز کر لیں گے. جیسے اگر آپ کو یاد ہو, ہم جب اسکول کی چھٹیوں کا کام ہمیں ملا کرتا تھا, گرمیوں کی چھٹیوں کا, تو ہم اپنے رجسٹر میں سارے سبجیکٹس کا ریٹن کام کیا کرتے تھے. لیکن ہم کیا کرتے تھے, ہم انڈیکسنگ کر دیتے تھے. ہم ایک جو ہے وہ پرچی سی لگا دیتے تھے کہ یہ ہمارا سائنس کا کام ہے, یہ ہمارا اسلامیات کا کام ہے, یہ ہمارا میتھ کا کام ہے, اینڈ سو آن. تو ایگزیکٹلی اسی طرح اگر ہم ایفیشینٹلی اس ڈیٹا کو سٹور کرنا چاہتے ہیں فائلنگ میں, تو ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم انڈیکسز بنا سکتے ہیں کہ ہم ایک سیپریشن کر لیں اس کی کہ یہ میرے ایجوکیشنل ڈاکومنٹس ہیں, یہ میرے جو ہیں بینک کے ڈاکومنٹس ہیں, یہ میرے کوئی اور جائیداد کے ڈاکومنٹس ہیں, اینڈ سو آن. یہ ساری چیزیں اس طرح میں رکھ سکتا ہوں. لیکن اس قسم کے جو فائلنگ سسٹم ہے اس میں ڈیٹا انسرشن اور ریٹریول بہت زیادہ مشکل نہیں ہے. لیکن اگر ہم کوئی کراس ریفرنس انفارمیشن اس میں سے نکالنا چاہتے ہیں تو وہ پھر بہت اس میں مسئلہ آتا ہے. تو اسی چیز کو پھر انہوں نے ایفیشینٹ بنانے کے لیے کیا کیا کہ انہوں نے کمپیوٹرائزڈ پروگرام بنائے تاکہ ہمارے جو وہ پروگرامز ہیں وہ بہتر طریقے سے ہمیں وہ والی انفارمیشن دے سکے. تو بیسیکلی جو فائل بیس سسٹمز ہیں وہ یہی کمپیوٹرائزڈ پروگرام ہیں تاکہ ہم اس انفارمیشن کو بہتر طریقے کے سے جو ہے اپنے پاس سٹور کر سکیں اور اس کو استعمال کر سکیں ایک ایفیشینٹ وے کے اندر. اب اگر آپ اس کو ڈیفائن کرنا چاہیں تو it could be defined as collection of application programs that perform services for the end users. And what kind of services mostly? Basically they will be providing us with some kind of reports کہ جی ہمیں یہ والی رپورٹ جنریٹ کر دو اور یہ والی انفارمیشن اس رپورٹ میں ہونی چاہیے. لیکن ان کے سب سے جو ان کی خاص بات تھی
فائل بیس سسٹمز کی کہ ایچ پروگرام ڈیفائنز اینڈ مینیجز اٹس اون ڈیٹا. کہ جی مثلا مختلف آگے جا کے میں اگلی سلائیڈز میں کچھ ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھوں گا. ہم ایک کیس اسٹڈی لے کے چلیں گے جو اس بک میں بھی موجود ہے, تو پھر یہ چیزیں ہم اس پوائنٹ آف ویو سے ڈسکس کریں گے, تو پھر آپ کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوگی. لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کا ایک ڈی سینٹرلائزڈ اپروچ ہم یوز کرتے تھے, تو اس کی وجہ سے پھر ہمارے جو ہے کچھ لمیٹیشنز تھی, تو ہم اس کے بارے میں بھی اگلی سلائیڈز میں بات کریں گے. اگر مینول فائلنگ سسٹم کی بات کریں جس کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ جی اگر مینول سسٹم بڑا اچھا کام کرتا ہے, اگر آپ کی جو ہے وہ چیزوں کی تعداد یا جو بھی آپ انفارمیشن اپنے پاس سٹور کر رہے ہیں وہ ایک لمیٹڈ ہے, وہ اسمال ہے, تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور سٹوریج اور ریٹریول جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ کرنا اتنا مشکل نہیں ہے اس کے اندر بھی, مینول فائلنگ سسٹم کے اندر بھی اس میں اتنا مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب ہمیں انفارمیشن ریٹریو کرنی ہے اور ریٹریو بھی کراس ریفرنسڈ انفارمیشن کرنی ہے, تو پھر فائلنگ سسٹم جو ہے وہ اس طرح افیکٹولی کام نہیں کرتا. تو یہ چیزیں میں آگے جا کے اگلی سلائیڈز میں ایگزامپلس کے تھرو آپ کو ڈسکس کروں گا. اب جس ایگزامپل کی میں بات کر رہا ہوں کہ ہم اس بک میں اگر آپ دیکھیں تو ہمیں ایک کیس اسٹڈی دی گئی ہے جس کا نام ہے ڈریم ہوم کیس اسٹڈی. اور ڈریم ہوم جو ہے بیسیکلی جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ ایک آرگنائزیشن ہے یا ایک کمپنی ہے جو بیسیکلی گھروں کے رینٹ وغیرہ کا یا ان کو سیل پرچیز کا کام بیسیکلی کرتی ہے, لیکن موسٹلی ان کا بیسیکلی رینٹل کا زیادہ کام ہے. لیکن اگر کوئی اپنا گھر خریدنا یا بیچنا چاہتا ہے تو اس صورت میں بھی اپنی سروسز پرووائڈ کرتی ہیں. تو اس میں ہمارے پاس دو ڈپارٹمنٹس ہیں. ایک سیلز ڈپارٹمنٹ ہے that is responsible for selling and renting of properties, and there is a contract department that is responsible for handling lease agreements کہ جس نے بھی کوئی رینٹ پہ لیا گھر یا کوئی گھر سیل کیا یا پرچیز کیا تو اس کے لیے جتنے بھی جو وہ ایگریمنٹس ہیں وہ اس میں ان کو مدد کریں گے. اب اگر سیلز ڈپارٹمنٹ کی بات کی جائے تو سیلز ڈپارٹمنٹ کے اندر ہمارے پاس 3 قسم کی فائلز ہیں. اب اگر آپ بک میں دیکھیں گے تو آپ کو بہت سارے فارمز نظر آئیں گے, لیکن ہم یہاں پہ جو بات کر رہے ہیں ہم فائل بیس سسٹمز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. تو یہ سمجھ لیں کہ یہ وہی ساری جو ہے مینول فارمز ہیں جن کو فل کرنے کے بعد یہ انفارمیشن ہمارے پاس ساری آ جائے گی. تو اگر ہم ان کی بات کریں تو ایک جو پہلی فائل ہے وہ ہماری پراپرٹی فار رینٹ کی فائل ہے, اور جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے it basically contains all the information regarding a property for rent کہ جی کون سی پراپرٹی ہے جس کو آپ رینٹ پہ دینا چاہتے ہیں. تو اس میں اگر دیکھا جائے تو پراپرٹی نمبر ایک ہم یوز کر رہے ہیں کہ ہر ایک جو پراپرٹی ہے اس کو ایک دوسری سے ڈسٹنگوش کرنے کے لیے ہم نے اس کو ایک نمبر دے دیا. اسٹریٹ ہے, سٹی ہے, پوسٹ کوڈ ہے, میرا خیال ہے ان میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ٹائپ سے مراد یہ ہے کہ وہ فلیٹ ہے یا ہاؤس ہے یا کوئی اس قسم کی اس کی کیٹیگری ہے تو وہ آپ بتا سکتے ہیں. رومز اس میں کتنے ہیں, اس کا رینٹ کتنا ہے, اور اونر نمبر ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس پرائیویٹ اونر کا ایک اور جو فائل ہے اور اس کے اندر ہم نے ان سارے اونرز کی تفصیلات رکھی ہوئی ہیں. تو یہ اونر نمبر وہ والا ہے. اب پراپرٹی فار رینٹ میں اونر نمبر کا ہونا لاجیکل ہے. کیونکہ ہر پراپرٹی جو ہے وہ کسی نہ کسی کی ملکیت ہے, تو اس لیے یہاں پہ ہم نے اونر نمبر بھی رکھا ہوا ہے. اسی طرح ہمارے پاس جو کلائنٹ ہے, ٹھیک ہے, کلائنٹ کا جو فائل ہے اس کے اندر ہم ہر جو کلائنٹ ہمارے پاس آتا ہے ہمیں کہتا ہے جی مجھے ایک پراپرٹی چاہیے, تو اس کو ہم ایک کلائنٹ نمبر دے دیتے ہیں تاکہ ہمیں اس چیز کا ریکارڈ رہے کہ یہ کلائنٹ نمبر کون سا ہے. اس کا نیم کی انفارمیشن ہم ساری اپنے پاس رکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ ہو. ٹیلی فون نمبر, پریفرنس ٹائپ بیسیکلی کہ جی وہ کلائنٹ کس قسم کے گھر میں انٹرسٹڈ ہے, کہ آیا کہ وہ فلیٹ میں انٹرسٹڈ ہے یا جو ہے ہاؤس میں انٹرسٹڈ ہے.
اور سب سے ضروری چیز جو کہ ہمیشہ ہماری زندگیوں میں یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ ہماری جو ہے وہ حیثیت کیا ہے، میکسیمم رینٹ وہ کتنا دے سکتا ہے، کتنے قیمت کا جو ہے کتنے کرائے کا گھر وہ افورڈ کر سکتا ہے. تو وہ اپنی ایک بتا دیتا ہے کہ جی میکسیمم میں اتنا رینٹ دے سکتا ہوں، تو مجھے اسی حوالے سے مجھے گھر دکھائیں. لیکن اس نے پریفرنس ٹائپ بھی اپنی دی کہ میں فلیٹس میں انٹرسٹڈ ہوں یا مجھے ہاؤس چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آخری جو ہماری فائل ہے وہ ہے پرائیویٹ اونر کی. پرائیویٹ اونر میں ان تمام لوگوں کی انفارمیشن ہے جن کی پراپرٹیز ہیں اور وہ رینٹ پہ دینا چاہتے ہیں. تو اس میں جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اونر نمبر ہے اس میں. ٹھیک ہے. اونر کا نیم ہے، فرسٹ نیم لاسٹ نیم ہے، اس کا ایڈریس ہے، اس کا ٹیلی فون نمبر ہے کہ اگر ہمیں کوئی اس سے کرسپونڈنس کرنی ہے تو ہمارے پاس اس کی تمام ڈیٹیلز ہوں. اور یہی اونر نمبر آپ دیکھیں کہ ہم نے پراپرٹی فار رینٹ میں بھی رکھا ہے تاکہ اس پراپرٹی کے ساتھ اس کو جو ہے وہ لنک کیا جا سکے کہ یہ والا جو ہے یہ پراپرٹی جو ہے یہ اس اونر کی ہے. اب اس کے ان ٹیبلز کو دیکھیں تو اس میں بہت سارے جو ڈیٹا پڑا ہوا ہے ان فائلز کے اندر، وہ یہ اس قسم کا ڈیٹا ہے کہ ایک پراپرٹی فار رینٹ ہے، اس کا نمبر ہم نے وہ PA14 دے دیا، اس کا باقی ساری ڈیٹیلز جیسے اس کی اسٹریٹ ہے، اس کا سٹی ہے، اس کی ٹائپ کیا ہے، اس میں رومز کی تعداد کتنی ہے، اس میں اس کا رینٹ کتنا ہے اور اس کا اونر نمبر کتنا ہے. مثلا میں اگر ریکارڈ کی بات کروں تو ایک PA14 ایک پراپرٹی نمبر ہے جس کا سٹی ابرڈین ہے اور یہ ٹائپ اس کی کیا ہے، یہ ہاؤس ہے، اس میں 6 کمرے ہیں اور اس کا جو رینٹ ہے وہ 650 ہے اور جو اس کا اونر نمبر ہے وہ CO46 ہے. تو اب اسی طرح جو دوسرا آپ ٹیبل دیکھ رہے ہو جس کے اندر یہ سارا ڈیٹا ہم نے رکھا ہوا ہے، یہ پرائیویٹ اونر کا ہے اور اس میں دیکھیں کہ CO46 کا نام کیا ہے، جو ہے، اور اس کا ایڈریس ہے ہمارے پاس اور اسی طرح اس کا ٹیلی فون نمبر ہے تاکہ ہم اس سے کوئی کرسپونڈنس کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے تھرو کر سکتے ہیں. اسی طرح ہمارے پاس یہ کلائنٹ کی جتنے بھی کلائنٹس ہمارے پاس آئے ہیں اس کی ساری انفارمیشن موجود ہے. جیسے CR76 ایک کلائنٹ ہے جس کا نام جان کے ہے اور ہی از انٹرسٹڈ ان اے فلیٹ اور وہ میکسیمم رینٹ جو افورڈ کر سکتا ہے دیٹ از 425. تو یہ ساری ڈیٹیل اسی طرح جتنے کلائنٹس ہمارے پاس آتے جائیں گے ہم ان کی انفارمیشن اس کے فائل کے اندر رکھتے جائیں گے. بیسیکلی یہ ایک فارم ہی ہوگا جس میں یہ ساری فیلڈز دی ہوئی ہوں گی اور جو ہی وہ کلائنٹ آپ کے پاس آتا ہے آپ اس سے یہ ساری انفارمیشن فل کرنے کو کہتے ہیں اور اس کو اپنے پاس سٹور کر لیتے ہیں تاکہ آپ بعد میں جب پھر اس کے لیے کوئی گھر ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو اس کی انٹرسٹ کے اوپر کہ وہ کیا کیا اس کی جو ہے پریفرنس ہے، کتنا وہ رینٹ دے سکتا ہے اور باقی اس کی پرسنل انفارمیشن ہے ساری تاکہ ہم اس کو جو ہے کانٹیکٹ کر سکیں. اب کانٹریکٹ ڈپارٹمنٹ کے ہم بات کرتے ہیں. تو کانٹریکٹ ڈپارٹمنٹ میں دیکھیں تو کانٹریکٹ ڈپارٹمنٹ کا کام کیا ہے کہ جب گھر کا معاملہ ایک کسی کلائنٹ کو پسند آ گیا تو اب اگلا کام کیا ہے کہ لیگلی وہ اس کو جو اس کے ڈاکومنٹس ہیں وہ پریپیئر کون سا ڈپارٹمنٹ کرتا ہے، وہ کانٹریکٹ ڈپارٹمنٹ کرتا ہے. تو کانٹریکٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو پہلے جو ہماری فائل ہے وہ ہے لیز کی. ٹھیک ہے. تو لیز میں جیسے وہ ایگریمنٹ ہی ہوتا ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے. اور اس میں ایک لیز نمبر ہوگا، کوئی بھی ایک یونیک نمبر ہم نے اس کو اسائن کر دیا. اس کے بعد پراپرٹی نمبر ہے کہ یہ کس پراپرٹی کے لیے لیز ہے. کلائنٹ نمبر اس میں آ جاتا ہے کہ کس کلائنٹ کو یہ ہم گھر رینٹ پہ دے رہے ہیں. اس کے بعد رینٹ کی ڈیٹیلز آ جاتی ہیں کہ جی اس کا رینٹ کتنا طے ہوا ہے. پیمنٹ میتھڈ آ گیا. پیمنٹ میتھڈ کا آیا کہ وہ کیش پے کیا کرے گا، چیک دے گا یا کریڈٹ کارڈ دے گا وغیرہ وغیرہ. ڈپازٹ اس نے کوئی دیا، ایڈوانس دیا یا نہیں دیا. پیڈ یس اور نو کہ جی اس نے کر دیا یا نہیں. رینٹ سٹارٹ ہے، کب سے شروع ہو رہا ہے کرایہ. رینٹ فنش ہے، کب تک اس کو لیز، یہ کب تک ہے، 6 مہینے کے لیے ہے، 4 مہینے کے لیے ہے، 1 سال کے لیے ہے. اور ڈیوریشن وہی آپ کا ڈفرینس نکالے گا کہ ان ٹرمز آف منتھس. اب کانٹریکٹ ڈپارٹمنٹ میں جو دوسری فائل ہے ہمارے پاس وہ پراپرٹی فار رینٹ کی ہے. اس میں ہمارے پاس پراپرٹی نمبر ہے، اسٹریٹ ہے، سٹی ہے، پوسٹ کوڈ ہے، ٹائپ ہے، رومز ہیں، رینٹ ہے.
اب پراپرٹی فار رینٹ اگر دیکھیں تو سیلز ڈپارٹمنٹ میں بھی تقریباً یہی تھا اور اس میں بھی یہی ہے، لیکن تھوڑا سا اس میں فرق ہے. میں آپ کو پچھلی سلائیڈ پہ لے کے جاتا ہوں تو آپ اس فرق کو دیکھیں کہ اس فائل کے اندر کیا چیز ہم نہیں لے رہے جو کہ سیلز ڈپارٹمنٹ میں تھی. تو اس میں پراپرٹی فار رینٹ میں اگر دیکھیں تو ہمارے پاس ٹائپ، رومز، رینٹ اور اونر نمبر، اور اگر اس پہ جا کے غور کریں تو اس میں ہمارے پاس ٹائپ ہے، رومز بھی ہیں، رینٹ بھی ہے، اونر نمبر اس میں شامل نہیں ہے کیونکہ اونر ہم یہاں پہ نہیں رکھ رہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم تو لیز کر رہے ہیں. تو لیز میں تو کمپنی اور جو کلائنٹ کا معاملہ ہے، اور دوسری بات ہے اس میں جو ہے اس کی پریفرنس جو ہے وہ ہم نہیں لے رہے. تیسرا جو ہمارا فائل ہے وہ ہے کلائنٹ کی. کلائنٹ نمبر ہے پہلی ہماری جو اس کا ایٹریبیوٹ ہے، فرسٹ نیم ہے، لاسٹ نیم ہے، ٹیلی فون نمبر ہے، پریفرنس ٹائپ ہے اور میکسیمم رینٹ ہے جو کہ ہم نے اس میں شامل کیا ہے. تو اب یہ بھی دیکھیں تو یہ ایک طرح سے یہ ڈپلیکیٹ ہو رہے ہیں یہ دونوں ٹیبلز، پراپرٹی فار رینٹ اور کلائنٹ. اس کا بھی ڈیٹا اسی طرح ہوگا، یہ ساری چیز ہوگی، لیکن اگر پراپرٹی فار رینٹ اور کلائنٹ تو تقریباً دونوں ایک ہی طرح سے ہیں، لیکن جو لیز ہے وہ دیکھیں تو لیز نمبر جیسے ایک اگر ہم اگزامپل لیں تو وہ 10024 ہے. لیز نمبر کون سی پراپرٹی کے لیے ہے؟ PA14 کے لیے ہے. کلائنٹ کون سا ہے جس نے اس پراپرٹی کو رینٹ کیا ہے؟ وہ CR62 ہے. رینٹ اس کا کتنا فکس ہوا ہے؟ 650 ہے. اور رینٹ سٹارٹ کب سے ہو رہا ہے؟ 1 جون 2005 سے سٹارٹ ہو رہا ہے. رینٹ فنش کب ہو رہا ہے؟ مینز کہ یہ لیز ایگریمنٹ کب تک ہے؟ 31 مئی 2006 تک ہے، اور یہ تقریباً جو ہے آپ کے 12 مہینے بنتے ہیں. اسی طرح یہ ہمارا کلائنٹس کا ٹیبل ہے. لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس فائل بیس سسٹمز میں یا جو ہے آپ کا مینول سسٹم ہے، اس کے اندر ہمارے پاس ڈیٹا ڈپلیکیٹ ہو رہا ہے. یہی والی انفارمیشن ہمارے پاس ادھر بھی تھی یہاں پہ، اور دوبارہ جو ہے یہ یہاں پہ بھی آ گئی. اب فائل بیسڈ پروسیسنگ کو سمجھنے کے لیے اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک چھوٹی سی جو ڈائیگرام ہے یہ آپ کو بڑے کلیئرلی بتا دے گی کہ اس میں ہمارے پاس کوئی بھی ایک جو ہمارا سیلز ڈپارٹمنٹ کا بندہ ہوگا، he will be using some kind of sales application programs، اور sales application program کے اندر جو ہے وہ بیسیکلی ایک چیز جو پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ جو فائل بیس سسٹمز کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں ڈیٹا کی ڈیفینیشن پلس جو اس کا جو فائل ہینڈلنگ روٹینز ہیں وہ ساری اسی کے اندر ہوتی ہیں، سارا کچھ اسی کے اندر ہوتا ہے. ڈیٹا بھی اور اس ڈیٹا کو کیسے ایکسیس کرنا ہے، اس کو آرگنائز کرنا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں. تو اگر آپ دیکھیں تو جو سیلز کا کوئی بھی امپلائی ہے وہ سیلز اپلیکیشن پروگرامز کو یوز کرتے ہوئے وہ جو سیلز کی فائل کو ایکسیس کرے گا، اور جو کانٹریکٹس ڈپارٹمنٹ کا بندہ ہے وہ کانٹریکٹ کے اپلیکیشن پروگرامز. اور ہم جیسے ہم نے کہا کہ بیسیکلی ایک ڈی سینٹرلائزڈ اپروچ انہوں نے یوز کی ہوئی ہے. ہر ایک ڈپارٹمنٹ نے اپنے لیے ایک ڈفرینٹ اپلیکیشن پروگرامز ڈیولپ کیے ہوئے ہیں، تو وہ بیسیکلی اپنے پروگرامز کو استعمال کرتے ہوئے اس میں سے اپنی جو بھی انفارمیشن ہوگی وہ ایکسٹریکٹ کریں گے، کوئی انفارمیشن انٹر کرنا چاہیں وہ کریں گے. ابھی ہم بات کرنا چاہیں گے کہ فائل بیس سسٹمز گو کے جو مینول فائلنگ سسٹم ہے اس کے مقابلے میں تو یہ بڑا ایفیشینٹ وے تھا کہ جی ہمیں اب کمپیوٹرائزڈ ہمارے پاس ریکارڈز آ گئے ہیں اور ہم جسٹ ڈیٹا انٹر کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم کوئی رپورٹ جنریٹ کروانا چاہیں تو ہمیں بڑی آسانی سے وہ رپورٹ مل جاتی ہے. لیکن سٹل اس میں بہت ساری لمیٹیشنز ہیں، تو ہم ان لمیٹیشنز کو ڈسکس کریں گے کہ فائل بیس سسٹم کے اندر
کس قسم کی لمیٹیشنز ہیں. تو اگر ہم پہلی لمیٹیشن کی بات کریں تو جو پہلی لمیٹیشن ہے دیٹ از سیپریشن اینڈ آئسولیشن آف ڈیٹا. اب ایک چیز جیسے میں نے پہلے بھی بتائی کہ ہر جو پروگرام ہے وہ اپنا ڈیٹا مینٹین کرے گا. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو انفارمیشن ایک ہی اس میں ہے وہ دوسرے کے پاس بھی ہے, ٹھیک ہے, تو ڈیٹا دونوں کا اپنا اپنا ہے لیکن وہ ایک جیسی انفارمیشن ہے. تو اب اگر آپ کچھ کراس ریفرنس قسم کی انفارمیشن ایکسٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں, جیسے سپوز کہ آپ کہتے ہو جی کہ ایک مجھے لسٹ 2 ہاؤسز کی دیٹ میچ دی ریکوائرمنٹس آف دی کلائنٹس, تو ہم یہ انفارمیشن تو ہمیں اس طرح نہیں مل سکتی اس کے تھرو, کیونکہ سیلز ڈپارٹمنٹ کے اندر کلائنٹ کی پریفرنسز ہیں, ٹھیک ہے, اور جو آپ کا کانٹریکٹ والا ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اندر جو ہے آپ کی جو ہے باقی ڈیٹیلز ہیں ایگریمنٹ کے حوالے سے ہیں. تو جب آپ نے ملٹیپل فائلز میں سے یا مختلف فائلز میں سے ڈیٹا لے کے آنا ہے تو پھر جو ہے یہ تھوڑا سا مسئلہ ہے. اسی طرح ایک اور جو چیز آپ دیکھتے ہیں اس میں وہ ہے ڈپلیکیشن آف ڈیٹا کی, کہ جی آپ کا جو اس میں ڈی سینٹرلائزڈ اپروچ ہے کہ سیلز نے اپنا وہ ڈیٹا رکھا ہوا ہے اور جو ہے کانٹریکٹ ڈپارٹمنٹ نے اپنا رکھا ہوا ہے. تو آپ نے یہ بھی دیکھا کہ پراپرٹی فار رینٹ اور کلائنٹ سیلز ڈپارٹمنٹ کے میں بھی یوز ہو رہا ہے, اور پراپرٹی فار رینٹ اور کلائنٹ جو ہے وہ کانٹریکٹ ڈپارٹمنٹ بھی استعمال کر رہا ہے. تو اب اس سے ہوتا کیا ہے کہ بیسیکلی آپ کی اسپیس ویسٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور جو ہے ہو سکتا ہے بعض اوقات کہ وہ ایک ہی ڈیٹا ہو لیکن وہ ڈفرینٹ فارمیٹس میں ہو, کیونکہ وہ دونوں اس کو اپنے اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. تو یہ ایک اور چیز جو آپ فائل بیس سسٹمز میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ڈیٹا ڈپلیکیٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ ڈیٹا ڈپینڈنس جو ہے وہ آپ کی ایک بڑی امپورٹنٹ پراپرٹی ہے فائل بیس سسٹم کے حوالے سے, جو کہ بڑی کروشل اس سینس میں ہے کہ یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے. اگر ہم دیکھیں کہ مثلا فرض کریں کہ جی ڈیٹا ڈپینڈنس کی اگزامپل ایسے رکھتے ہیں کہ مثلا فرض کریں ہم نے جیسے کہا کہ ہمارا جو ڈیٹا کا سٹرکچر ہے وہ بھی اسی اپلیکیشن پروگرام کے اندر ہے, اور کیسے اس کی باقی ساری روٹینز ہیں وہ بھی سارے اسی کے اندر ہے. تو اب فرض کریں ہم نے ایڈریس کو فرض کریں کہ وہ پہلے 20 کریکٹرز کا تھا تو ہم نے اس کو 21 کرنا ہے. تو اب ہمیں بہت سارا جو ہے وہ اس میں چینجز کرنے پڑیں گے کہ ہمیں پہلے ایک ٹیمپریری فائل کریٹ کرنی پڑے گی جو اور اس کا سائز جو ہے وہ ایڈریس کا مجھے اس میں بڑھانا پڑے گا, اور اس کے بعد وہ جو پرانی والی فائل ہے اس کو ریڈ کرنا پڑے گا ریکارڈ بائی ریکارڈ, اور اس کے بعد جو ہے جتنے بھی اپلیکیشن پروگرامز میں وہ فائل یوز ہو رہی تھی ان ساری فائلز کو بھی یا ان سارے اپلیکیشن پروگرامز کو بھی مجھے ماڈیفائی کرنا پڑے گا. تو بظاہر یہ ایک صرف ایڈریس کی فیلڈ کو 20 سے 21 کرنا اس طرح تو بہت آسان لگ رہا ہے, لیکن فائل بیس سسٹمز کے اندر یہ بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے. کیونکہ ڈیٹا کی ڈیفینیشن پلس ڈیٹا وہ دونوں جو ہے وہ اسی اپلیکیشن پروگرام کے اندر ہوتے ہیں, جو کہ وہ اس کے ایک دوسرے کے اوپر ڈپینڈنٹ کر دیتے ہیں, اور یہ چیز کافی مشکل ہو جاتی ہے. اسی طرح جو اگلی لمیٹیشن ہے وہ ہے انکمپیٹیبل فائل فارمیٹس. مثال کے طور پہ فرض کریں کہ اگر جو سیلز ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے اپنا پروگرام کو بول میں ڈیولپ کیا, اور اگر جو آپ کا کانٹریکٹ ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے مے بی کچھ جاوا یا سی میں پروگرام ڈیولپ کیا, تو اب جو ان کے فائل فارمیٹس ہوں گے وہ ڈفرینٹ ہوں گے. تو اس حوالے سے اگر آپ کوئی ایسی انفارمیشن ایکسٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں جو کہ بیسیکلی ان دونوں ڈپارٹمنٹس میں سے آ رہی ہے, تو پھر یہ جو کمپیٹیبلٹی کا ایشو آئے گا, کیونکہ جو سی کی جو فائلز ہیں یا جو وہ جو ڈیٹا ہے وہ اور طرح سے آرگنائز کیا گیا ہوگا, اور جو جاوا ہے وہ یا کوبول ہے وہ اس کو دوسرے طریقے سے کر رہی ہوگی. اس کے علاوہ جو ہماری ایک اور لمیٹیشن ہے وہ ہے فکسڈ کیوریز اور پرولیفریشن آف اپلیکیشن پروگرامز. اب جب بھی کوئی فائل بیس سسٹم کے تحت اپلیکیشن پروگرام ڈیولپ کیے جاتے ہیں تو پہلے سے انٹیسپیٹ کیا جاتا ہے جی کہ یہ ہم رپورٹ جنریٹ کریں گے یا یہ سسٹم سے کیوریز کریں گے. تو یہ ایک طرح سے آپ کا فکسڈ
اس میں کیوریز ہو جاتی ہیں جو کہ ہم آگے دیکھیں گے کہ ہم رن ٹائم پہ ایک ایڈ ہاک کیوری ہم اگر لگانا چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اس قسم کی انفارمیشن چاہیے جو آلریڈی ہمارے پاس نہیں ہے، تو پھر وہ جو ہے ہمارے پاس آپشن اس کی اویلیبل نہیں ہوتی. دوسری امپورٹنٹ بات کہ یہ جو فائل بیسڈ جو آپ کے پروگرامز ہوتے ہیں یہ کس طرح کام کرتے ہیں کہ آپ کے ایک ڈپارٹمنٹ ہوگا ایک ڈیٹا پروسیسنگ کا، جو لوگ ان اپلیکیشنز کو ڈیولپ کر رہے ہوں گے، تو جب آپ کی اس قسم کی سچویشن آتی ہے کہ آپ کو ایڈ ہاک کیوریز کی بھی ضرورت پڑتی ہے تو پھر ان کے اوپر برڈن آتا ہے تو وہ پھر جلدی جب کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ جو اپلیکیشن پروگرام ڈیولپ ہوتے ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہوتے ہیں، ان میں بہت سارے ایشوز آتے ہیں. تو یہ بھی ایک اور جو ہے وہ جو ایشو ہے. اور اسی طرح کوئی بھی کسی قسم کا ایک آپ کی ریکوائرمنٹس تھوڑی چینج ہوتی ہیں آپ کی اپلیکیشن پروگرام کی، تو یو نیڈ ٹو ماڈیفائی دا ہول پروگرام، جو کہ پھر اگین بڑا ٹائم کنزیومنگ کام ہے اور اس میں ایفرٹ چاہیے. تو یہ بھی ایک ایشو ہے. اچھا، اب ہم نے یہ سارے ایشوز کو تو ڈسکس کر لیا کہ جی ہمارے فائل بیس سسٹم کے اندر یہ ایشو آ رہے، تو اب ڈیفینیٹلی دیر واز اے نیڈ کہ جی دیر شوڈ بی سم تھنگ دیٹ شوڈ بی یوزڈ انسٹیڈ آف فائل بیس سسٹم. تو پھر کیا ہوا کہ جی ہماری ڈیٹا بیس اپروچ کا اگر ہم دیکھیں کہ ڈیٹا بیس جو اپروچ مارز وجود میں آئی ہے وہ انہی لیمیٹیشنز کے باعث آئی ہے. تو اب اگر ہم اس کو دیکھیں تو دو میجر فیکٹرز تھے جن کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جی ہمارا جو ہے وہ یہ ڈیٹا بیس اپروچ جو ہے وہ مارز وجود میں آئی ہے. تو پہلا فیکٹر ہے ڈیفینیشن آف واٹ واز امبیڈڈ ان ایپلیکیشن پروگرامز رادر دین بینگ اسٹورڈ سیپریٹلی اینڈ انڈیپینڈنٹلی. کہ جی ہم اگر یہ کر لیں کہ ہم جو ہے ایپلیکیشنز کو الگ سٹور کر لیں اور جو ہے جو ڈیٹا ہے اس کو الگ سٹور کر لیں تو ہماری ایک طرح سے وہ پھر مسائل اس قسم کے بہت کم ہو سکتے ہیں. نو کنٹرول اوور ایکسیس اینڈ مینیپولیشن آف ڈیٹا بیونڈ دیٹ امپوزڈ بائی دی ایپلیکیشن پروگرامز. ٹھیک ہے جی، تو یہ بھی ہمارا ایک دوسرا میجر ایشو ہے. تو اگر ان دونوں ایشوز کو دیکھا جائے تو جو سب سے بہترین اپروچ جو پھر ہمیں ملی وہ ملی ہے ہمیں ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کی. ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم، پہلے ہم تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں ڈیٹا بیس کی. ڈیٹا بیس کیا ہے؟ اس کی اگر ڈیفینیشن کی بات کریں تو میں ڈیفینیشن پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں. اٹس شیئرڈ کلیکشن آف لاجیکلی ریلیٹڈ ڈیٹا اینڈ description of this data designed to meet the information needs of an organization. تو یہ اس کی ایک فارمل سی ڈیفینیشن ہے جو آپ کو بہت سارے بکس میں ملے گی کہ جتنا بھی لاجیکلی ریلیٹڈ ڈیٹا ہے پلس اس کی ڈیفینیشن ہے وہ ساری اگر آپ کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے مینٹین کر لیں تو یہ آپ کا ڈیٹا بیس ہوتا ہے. اسی طرح ایک دو بہت ساری ٹرمز اور بھی آپ اس کورس میں سیکھیں گے تو یہ آپ کو کچھ ٹیکنیکل ٹرمز کا پتہ ہونا چاہیے، جیسے سسٹم کیٹالاگ ہے یا میٹا ڈیٹا ہے یا ڈیٹا ڈکشنری ہے. بیسیکلی یہ ڈیٹا کی ڈیفینیشن ہوتی ہے، ڈیٹا اٹ سیلف نہیں ہوتا. تو ہم جو کہ بار بار بات کر رہے ہیں کہ فائل بیسڈ سسٹم میں کیا ایشو تھا کہ فائل بیسڈ سسٹمز میں ڈیٹا اور ڈیٹا ڈیفینیشنز ان دونوں کو اکٹھا رکھا جاتا تھا، لیکن ہم جو ڈیٹا بیس اپروچ ہے وہ یہی کہہ رہی ہے کہ جی ڈیٹا کو الگ رکھا جائے اور جو ڈیٹا کی ڈیفینیشنز ہیں اس کو الگ رکھا جائے. تو یہ جو ٹرمز ہیں سسٹم کیٹالاگ، میٹا ڈیٹا یا ڈیٹا ڈکشنری، یہ ساری چیزیں وہ اسی سے متعلق ہیں. اب جو ہمارا ڈیٹا ہوتا ہے وہ ڈیٹا بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ ڈیٹا ہم دیکھیں کہ ہم ڈیٹا کس کے بارے میں بیسیکلی کیپچر کرتے ہیں. ڈیٹا ہمارا کوئی بھی ریئل ورلڈ اینٹی جو ہے اس کے بارے میں کیپچر کرتے ہیں. مثال کے طور پہ دیکھیں ہم ریئل ورلڈ اینٹی کی بات کریں تو اینٹی could be defined as anything such as person, place or any event which has certain attributes. تو مثلا میں آپ کو ایک سادہ سی اگزامپل دیتا ہوں اینٹی کی. جیسے آپ لوگ اسٹوڈنٹ ایک اینٹی ہو، اسٹوڈنٹ اینٹی کے بہت سارے ایٹریبیوٹس ہیں جن کو ہم اپنے پاس کیپچر کرنے میں انٹرسٹڈ ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اسٹوڈنٹ اگر ہے تو اس کا ڈیفینیٹلی ایک ایٹریبیوٹ ہوگا رجسٹریشن نمبر، اس کا نیم ہوگا
نیم کو فردر ہم سب ڈیوائڈ کر سکتے ہیں کہ فرسٹ نیم ہے، لاسٹ نیم ہے، آپ کے ایڈریس میں ہم انٹرسٹڈ ہو سکتے ہیں، ٹیلی فون نمبر، آپ کے ای میل ایڈریس، آپ کی بہت ساری اور جو بھی ریکوائرڈ ہمارے پاس ایٹریبیوٹس جو ہم اپنے پاس کیپچر کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. تو لاجیکلی ریلیٹڈ ڈیٹا سے مراد یہی ہوتی ہے کہ آپ ان اینٹیٹیز کے بارے میں، ان اینٹیٹیز کے ایٹریبیوٹس کے بارے میں، اور دی ریلیشن شپ بٹوین دوز اینٹیٹیز، یہ ساری چیزیں جو ہے ہم ایک جگہ پہ سٹور کرتے ہیں. تو ہم ان ساری چیزوں کو آگے بھی جا کے ان کے اوپر بات کریں گے. ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم، اس کو اگر ہم ڈیفائن کریں تو یہ جو ہے اٹس اے سافٹ ویئر system that enables users to define, create, maintain and control access to the database. Database management system, it's a software, or it's a special kind of software that is basically used to handle all the tasks regarding ڈیٹا بیس. تو ہم دیکھیں گے کہ اس کے ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کے کیا کیا فنکشنز ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم دیکھیں تو رائٹ فرام کریٹنگ دا ڈیٹا بیس، اور اس ڈیٹا کو ایکسیس کرنا، ڈیٹا بیس کو ایکسیس کرنا اور اس کے اوپر کسی قسم کی مینیپولیشن کرنا، اس کے علاوہ بہت ساری ایڈیشنل یوٹیلیٹیز بھی جو ہے وہ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کی ہو سکتی ہیں. ہم آگے جا کے اس کو بھی کور کریں گے. اسی طرح ایک جو اپلیکیشن پروگرامز بھی ہوتے ہیں دیٹ انٹریکٹ ود دی بیسیکلی ڈیٹا بیس، لیکن وہ ڈیٹا بیس کے ساتھ ڈائریکٹلی انٹریکٹ نہیں کرتے. تو مثلا بہت سارے ہمارے جو ایسے یوزرز ہوتے ہیں جن کو بہت سارے ٹیکنیکل ڈیٹیلز کا نہیں پتہ، تو اف دے وانٹ ٹو انٹریکٹ ود دا ڈیٹا بیس، تو وی ڈیزائن اپلیکیشن پروگرامز فار دوز یوزرز، اور وہ جو اپلیکیشن پروگرامز ہیں وہ پھر ڈیٹا بیس کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، جیسے ہم نے پہلے بہت ساری ایگزامپلز دی. اور اس میں پھر وہ ڈائریکٹلی انٹریکٹ نہیں کریں گے، وہ ڈی بی ایم ایس کے تھرو ہی انٹریکٹ کریں گے. ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم، جیسے کہ میں نے بتایا کہ اٹس اے سافٹ ویئر. تو اب جتنی بھی آپ کی کمیونیکیشن ہوتی ہے آپ کے اپلیکیشن پروگرامز کی ڈیٹا بیس کے ساتھ، وہ جو ہے وہ اس ڈی بی ایم ایس کے تھرو ہوتی ہے. تو اگر آپ اس ڈائیگرام کو غور سے دیکھیں تو ایک تو یہ چیز ہو گئی کہ اب ہم نے پہلی بات ہے ڈی سینٹرلائزڈ اپروچ سے ہم سینٹرلائزڈ اپروچ پہ آ گئے. مینس کہ اب ہم الگ الگ ڈپارٹمنٹس کے لیے کوئی ڈیٹا نہیں رکھ رہے. اب ہم ایز اے ہول ہماری جو آرگنائزیشن ہے، جو ہماری کمپنی ہے، ہم اس کے لیے دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کس قسم کے ڈیٹا کی ریکوائرمنٹ ہے، تاکہ اس کے تمام یوزرز کی انفارمیشن کو بیسیکلی جو ہے وہ جو بھی وہ ریکویسٹ کرتے ہیں اس کو فلفل کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا ڈیٹا چاہیے ہوگا. تو وہ سارا ڈیٹا ایز اے ہول ہم آرگنائزیشن کے حوالے سے دیکھتے ہیں. تو اس میں اگر آپ دیکھیں سلائیڈ پہ تو آپ کو اس میں صرف 4 ٹیبل نظر آ رہے ہیں، اور 2 جو ڈپلیکیٹ ہو رہے تھے وہ ہم نے یہاں پہ کم کر دیے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب اس میں آپ کے صرف پراپرٹی فار رینٹ ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے اندر تمام، جیسے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اس میں پراپرٹی کے حوالے سے تمام ڈیٹیلز ہیں. اب میں اس کی تفصیل میں دوبارہ نہیں جاؤں گا. پرائیویٹ آنر ہے، اس میں جو آنرز کے متعلق ساری ڈیٹیل ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کلائنٹ کی تمام ڈیٹیل جو ہیں وہ کلائنٹ کے ٹیبل میں آ گئی ہیں. اس کے بعد جو آخری ہمارا جو ٹیبل ہے یا فائل ہے وہ ہماری لیز کی ہے، جس میں ہمارے تمام جو لیز سے متعلق تفصیلات ہیں وہ ساری کے ساری اس کے اندر آ گئے ہیں. تو اب جو ہے اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کے جو بھی اپلیکیشن پروگرامز ہیں وہ ڈی بی ایم ایس کے تھرو جو ہے وہ اس ڈیٹا کو ایکسیس کرتے ہیں، اور جو ڈیٹا بیس ہے دیٹ از وہ سیپریٹلی وہ آپ کا ایک جگہ پہ ڈیٹا پلس جو آپ کی ڈیفینیشنز ہے اس کو سٹور کر رہا ہے. اور اب جتنی بھی انفارمیشن ایکسیس ہوتی ہے وہ آپ کے ڈی بی ایم ایس کے تھرو ہوتی ہے. ڈیٹا بیس اپروچ کی اگر بات کریں تو اس میں ہمارے پاس اب 2
اب جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہماری ساری ایکسیس جو ہوگی وہ ڈی بی ایم ایس کے تھرو ہوگی، تو وہ ڈی بی ایم ایس ہمیں کس طرح جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے مختلف قسم کے آپریشنز کے لیے. تو اس کے لیے ہمارے پاس مختلف قسم کی لینگویجز ہیں. جیسے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس ڈیٹا ڈیفینیشن لینگویج ہے. ڈیٹا ڈیفینیشن لینگویج جتنا بھی ڈیٹا ہم نے ڈیفائن کرنا ہے، کہ مثلا جیسے ہم نے اینٹیٹیز کی بات کی تھی تھوڑی دیر پہلے، تو اینٹیٹیز کی ڈیفینیشن کہ جی مثلا جیسے میں نے کہا جی ایک اسٹوڈنٹ اینٹی ہوگی، رائٹ، اور اسٹوڈنٹ اینٹی ہوگی، اس کے یہ ایٹریبیوٹس ہوں گے، رجسٹریشن نمبر ایٹریبیوٹ ہوگا، اس کا نیم ہوگا، اس کا ایڈریس ہوگا، ٹیلی فون نمبر ہوگا. تو یہ ساری چیزیں ہم کس کے تھرو کر سکتے ہیں ڈیفائن؟ یہ ہم ڈی ڈی ایل کو یوز کریں گے، ڈیٹا ڈیفینیشن لینگویج کو یوز کریں گے. تو ڈیٹا ڈیفینیشن لینگویج پرمٹس بیسیکلی اسپیسیفکیشن آف ڈیٹا ٹائپس، اسٹرکچرز اینڈ اینی ڈیٹا کانسٹرینٹس. تو ان ساری چیزوں کو آگے جا کے بھی میں ریپیٹ کروں گا، لیکن فی الحال آپ اتنا سمجھ لیں کہ کوئی بھی اینٹی ہم نے ڈیفائن کرنی ہے تو وہ ہم ڈیٹا ڈیفینیشن لینگویج کے تھرو کریں گے. تو مثلا فرض کریں جیسے کلائنٹ کی اینٹی ہے، تو ہم بتائیں گے کہ جی ایک اینٹی ہوگی، اس کا نام کلائنٹ ہوگا، اس کے یہ ایٹریبیوٹس ہوں گے، اور ہر ایٹریبیوٹ جیسے کلائنٹ نمبر ہے تو ہم اگر کہتے ہیں جی کہ یہ ایک نمبر ہوگا یا الفا نومیرک ویلیو ہوگی تو ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ ایک کریکٹر ہوگا. اگر جیسے رینٹ ہے تو ہم کہیں گے یہ ایک انٹیجر ہوگا. اور اسی طرح ہم کچھ کانسٹرینٹس بھی ان کے اوپر لگا سکتے ہیں، چیکس لگا سکتے ہیں کہ جیسے مثلا ہم کہتے ہیں جی کہ جو رینٹ ہے وہ میکسیمم ویلیو رینٹ کی ہم کہتے ہیں جی کہ 10,000 سے زیادہ نہیں ہوگی، یا منیمم ویلیو اتنی ہوگی. جو مثلا فرض کریں جو اسٹوڈنٹ کی اینٹی ہے اور ایک مارکس ہم دیتے ہیں آپ کو، تو مارکس ہمیں پتہ ہے جی کہ مارکس ہمیشہ 1 اور 100 کے، اگر 100 ہم ٹوٹل کنسیڈر کریں تو 100 اور 1 کے درمیان ہی کوئی ویلیو مارکس کی آ سکتی ہے، نہ اس سے اوپر آ سکتی ہے، نہ اس سے جو ہے وہ کم آ سکتی ہے، نیگیٹو میں آ سکتی ہے. تو اس قسم کے چیک بھی ہم ان کے اوپر لگا سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو دوسرا امپورٹنٹ ٹاسک ہے، یہ ہم نے ڈیٹا کے اوپر مختلف قسم کے آپریشنز پرفارم کرنے ہوتے ہیں. جیسے نیا ڈیٹا ہم نے انسرٹ کرنا ہے، یا آلریڈی جو ڈیٹا پڑا ہے وہ اپ ڈیٹ کرنا ہے، یا ایک آلریڈی ہمارے پاس ڈیٹا ہے، ایک ریکارڈ ہے تو اس کو ہم نے ڈیلیٹ کرنا ہے، یا ہم نے کوئی ڈیٹا ریٹریو کرنا ہے. تو اس قسم کی ہماری سچویشن کے لیے بھی ہمیں جو ہے وہ ڈی بی ایم ایس فیسلٹی پرووائڈ کرتا ہے. اور وہ فیسلٹی کس کے تھرو پرووائڈ کرتا ہے؟ وہ ہمیں ڈی ایم ایل کے تھرو پرووائڈ کرتا ہے، ڈیٹا مینیپولیشن لینگویج کے تھرو کرتا ہے. ڈیٹا بیس اپروچ میں ایک اور چیز دیکھیں تو وہ امپورٹنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ کنٹرولڈ ایکسیس دیتا ہے. یہ نہیں کہ ہر بندہ، آپ دیکھیں کہ سیلز ڈپارٹمنٹ کا ڈیٹا بھی سارا وہی ڈیٹا بیس تو ایک ہی ہے، اسی طرح کانٹریکٹ ڈپارٹمنٹ کے لیے بھی ڈیٹا بیس ایک ہے. لیکن اب ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو سیلز والوں کی چیزیں ہیں وہ کانٹریکٹ والوں کو اگر نہیں چاہیے تو وہ اس کو بھی دیکھ لیں، یا کانٹریکٹ والے ہیں تو وہ سیلز والے کی چیزوں کو بھی دیکھ لیں. لیکن اگر ضرورت پڑتی ہے تو ہم ان کو شیئر کرا سکتے ہیں. لیکن ڈیٹا بیس کی خاص یہ بات ہوتی ہے کہ یہ صرف انہی لوگوں کو ایکسیس دیتا ہے جو اتھرائزڈ لوگ ہوتے ہیں. تو اس میں بہت ساری کنٹرولڈ ایکسیس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ایک ہمیں سیکیورٹی پرووائڈ کرتا ہے. سیکیورٹی could be implemented with the help of یوزر نیم پاسورڈز. ہم یوزرز کریٹ کر سکتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جی یہ والا یوزر جو ہے وہ ایکسیس کر پائے گا اور یہ والا نہیں کر پائے گا. اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ ہم ایکسیس رائٹس ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ ہر یوزر کو جو ہے وہ کیا کیا کرنے کی اجازت ہے کسی ایک پرٹیکولر جو ہے وہ فائل کے اوپر یا ٹیبل کے اوپر. جیسے کچھ یوزرز کو ساری انفارمیشن ہم شو کروائیں گے، کچھ کو ساری انفارمیشن شو بھی نہیں کروائیں گے. کچھ یوزرز ہیں وہ نیا ڈیٹا انسرٹ کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے. کس کو ڈیلیٹ کی آپشن دینی ہے، کس کو ڈیلیٹ کی آپشن نہیں دینی. لیکن یہ ساری چیزیں ہم آگے اگلے لیکچرز میں بھی ان کو بہت تفصیل سے دیکھیں گے، تو اس لیے میں فی الحال اس پہ زیادہ فوکس نہیں کروں گا. اس کے علاوہ انٹیگریٹی سسٹم ہے جی. انٹیگریٹی سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ کا ڈیٹا کنسسٹنٹ ہے. کنسسٹنٹ، اب کنسسٹنسی ہمیں ویسے ہی اچیو ہو جائے گی کیونکہ ہماری ڈیٹا ڈپلیکیشن بہت کم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، اب ہم بات کریں گے تھوڑی سی جب ہم آگے جاتے ہیں کہ جی ہمارے ڈیٹا بیس اپروچ کو جب ہم نے یوز کیا تو ہمیں فائدہ کیا کیا ہوا. تو اس میں ہم دیکھیں گے ہماری ڈپلیکیشن کم ہوگی، اور ڈپلیکیشن جب کم ہوئی تو پھر ہمارے جو ڈیٹا کی کنسسٹنسی ہے وہ انکریز کر گئی. اور اسی طرح ہم نے کوئی کنسٹرینٹس لگائے تو اس کے تھرو ہمیں ڈیٹا
کی جو وہ ویلیڈیشن ہے اس میں بھی ہمیں مدد ملے گی, ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے. اسی طرح کنکرنسی کنٹرول سسٹم جو ہے وہ بھی جو ہے ہمیں یہ پرووائڈ کرتا ہے. ڈی بی ایم ایس کنکرنسی کنٹرول سسٹم سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جب ملٹیپل یوزر ایک سیم انفارمیشن کو ایکسیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ وہ کس طرح پھر ڈی بی ایم ایس انہیں الاؤ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ریکوری کنٹرول سسٹم ہے کہ جی اگر آپ کا فرض کریں کوئی ڈیٹا بیس کریش کر جاتا ہے, کوئی ہارڈ ویئر یا سافٹ ویئر فیلئر آ جاتا ہے, تو پھر اس کے بعد کیسے اس سے ریکور کرنا ہے. اور فائنلی جو ہے ایک یوزر ایکسیسیبل کیٹالاگ, جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ آپ کی تمام جو ڈیٹا کی ڈیفینیشنز ہیں, ڈیفینیشن کے اوپر بار بار آپ نے اس چیز کے درمیان ہمیشہ فرق رکھنا ہے کہ ڈیٹا از ڈفرینٹ فرام ڈیٹا ڈیفینیشنز. ڈیفینیشن یہ ہے کہ کون سا ٹیبل ہوگا, جیسے اسٹوڈنٹ کا ٹیبل, ٹھیک ہے, اس کے کیا کیا ایٹریبیوٹس ہوں گے, ان ایٹریبیوٹس کی کیا کیا ڈیٹا ٹائپس ہوں گی, ان کے اوپر کنسٹرینٹس کس قسم کے ہوں گے. لیکن جو ان کے اندر ایکچوئل ڈیٹا ہے, جیسے فار ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ XYZ ہے, اس کا یہ رجسٹریشن نمبر ہے, یہ اس کا ایڈریس ہے, یہ ٹیلی فون نمبر ہے, یہ ڈیٹا ہے. اور ڈیٹا ڈیفینیشن جیسے میں نے پہلے بتایا آپ کو. اسی طرح ایک بہت امپورٹنٹ فیچر ہماری ڈیٹا بیس اپروچ کا وہ ویوز ہیں. ویوز جو ہیں یہ بھی ہمیں بہت ہیلپ کرتے ہیں, بڑا کرٹیکل آپ کا جو ہے یہ فیچر ہے ڈی بی ایم ایس کا یا ڈیٹا بیس اپروچ کا. بیسیکلی ویوز بیسیکلی شو اونلی دی کنٹینٹس دیٹ بیسیکلی آر ریکوائرڈ بائی اے پرٹیکولر یوزر, کے جس یوزر کو جو چیز دکھانی چاہیے وہ وہی چیز دکھائیں گے, اس سے زیادہ ایکسٹرا چیز نہیں دکھائیں گے. اور اس کے علاوہ ایک اور ٹرم یوز کی جاتی ہے, دی پرنسپل آف لیسٹ پریولیج, مینز کہ اس کو صرف اتنا ہی انفارمیشن دو جتنی اس کو اپنی جاب پرفارم کرنے کے لیے چاہیے. تو یہ بیسیکلی ہم ویوز کے تھرو اچیو کریں گے. تو بیسیکلی ویوز الاؤز ایچ یوزر ٹو ہیو ہز اور ہر اون ویو آف دا ڈیٹا بیس. مثلا اگر کوئی ہمارے پاس ایک پرسنل کی ڈیٹا بیس ہے اور اس میں مثلا ہمارے پاس تمام ان کی پرسنل انفارمیشن ہے پلس ان کی سیلری کی بھی ڈیٹیلز ہیں, تو اب مینیجرز کو تو ہم جو ہے وہ سیلری شاید جو اس برانچ کا یا اس آرگنائزیشن کا مینیجر ہے وہ اس کو ہم الاؤ کریں کہ وہ تو جو ہے وہ جو ہے سیلری دیکھ سکتا ہے, لیکن جو اس کے کولیگز ہیں مے بی ان کو ہم الاؤ نہ کریں کہ وہ سیلری دیکھے. تو ہم ان کے لیے پھر ڈفرینٹ قسم کے ویوز کریٹ کریں گے اور اس کے تھرو وہ جو ہے وہ انفارمیشن ایکسیس کریں گے. لیکن ایک امپورٹنٹ چیز کہ a view is essentially some subset of the database, کہ یہ نہیں ہے کہ view basically جو actual database ہے, مثلا فرض کریں کہ ایک جو ہمارا ٹیبل ہے اس کے اندر 5 ایٹریبیوٹس ہیں, اس میں نیم بھی ہے, اس میں ایڈریس بھی ہے, ٹیلی فون نمبر بھی ہے, سیلری بھی ہے. فرض کریں ایک پرسن کا ہمارے پاس ٹیبل ہے تو اس میں اگر یہ ایٹریبیوٹس ہیں تو ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم ایک پرٹیکولر لوگوں کے لیے, ایک یوزر کے گروپ کے لیے ہم ایک ویو بنا لیں جس میں صرف اس کا نیم, اس کا ایڈریس اور ٹیلی فون نمبر شو کریں, اس کی سیلری کی ڈیٹیلز ہم شو نہ کریں. لیکن ایک مینیجر کے لیے ہم ویو کریٹ کر رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے کہ ہم بیسیکلی جو ہے وہ ہو سکتا ہے اس کو وہ فیلڈز بھی دکھا دیں جیسے سیلری ہے یا اس کی کوئی اور ایسی فیلڈز ہیں جو اس کو پتہ ہونی چاہیے, تو وہ ہم اس کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. تو ویو ہمیشہ جو ہے اٹ از آلویز اے سب سیٹ آف دی ڈیٹا بیس. یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی اور کہیں سے نہیں آتا, بیسیکلی اسی ڈیٹا بیس کا کچھ جو ہے وہ منیمائزڈ پورشن ہوتا ہے جو ہم ویو میں یوز کرتے ہیں. ویوز کے بینیفٹ کی بات کریں تو ویوز کے جو بینیفٹ ہیں, سب سے پہلا بینیفٹ کہ جو ہے اٹ ریڈیوسز کمپلیکسٹی ان دا سینس کہ جی آپ کا جو ویو ہے, اب ڈیٹا بیس تو بہت بڑا ہے, تو اب ہم آپ کو جسٹ وہی انفارمیشن دینا چاہ رہے ہیں جو آپ سے ریلیونٹ ہے, جو آپ کو اپنے جاب پرفارم کرنے کے لیے ریکوائرڈ ہے. تو ہم کیا کریں گے کہ وہ کمپلیکسٹی کو بیسیکلی ریڈیوس کر دے گا کہ آپ کو ساری ڈیٹا بیس نہیں دکھائے گا, آپ کو صرف وہی چیزیں دکھائے گا جس میں آپ انٹرسٹڈ ہیں یا جو آپ کو اپنا کام کرنے کے لیے چاہیے بینگ اے یوزر. اسی طرح جو ویوز ہیں پرووائڈ اے لیول آف سیکیورٹی
ڈیفینیٹلی کہ جی آپ ایکچوئل جو فائل ہے ایکچوئل ڈیٹا بیس کا یوزر کو نہیں پتا, وہ تو اس ویو کو ایکسیس کر رہا ہے اور وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ شاید جو یہ ڈیٹا بیس ہے وہ یہی اتنی ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ ڈیٹا بیس تو نسبتاً بڑی تھی, یا ایک ٹیبل جو تھا وہ نسبتاً اس میں زیادہ ایٹریبیوٹس تھے, لیکن اس پرٹیکولر یوزر کے لیے ہم نے وہ ویو بنایا تو اس کو ہم صرف ایک لمیٹڈ مینر میں جو کہ اس کو چاہیے صرف وہی انفارمیشن دے رہے ہیں. اس کے علاوہ جو تیسرا پوائنٹ ہے بینیفٹ کے حوالے سے بات کی جائے تو اٹ پرووائڈ اے میکانزم ٹو کسٹمائز دی اپیئرنس آف دی ڈیٹا بیس. کہ مثال کے طور پہ فرض کریں کہ اگر آپ کے کوئی ایک ٹیبل ہے جس میں آپ کی فیلڈ کا نام, جیسے اگر ہم اس پراپرٹی فار رینٹ میں دیکھیں تو اس میں اس کا رینٹ کا جو وہ ٹرم یوز کی گئی ہے, لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک یوزر کے لیے ویو کریٹ کریں اور اس میں اس کو رینٹ کے بجائے منتھلی رینٹ کہہ دیں تو وہ ہم منتھلی رینٹ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہاں پہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ چیزیں شاید ابھی تھیوریٹیکلی آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہوں, لیکن جب ہم اس کو پریکٹیکلی بھی چیزیں آگے جا کے کریں گے تو یہ بہت آسانی سے آپ کو سمجھ آ جائیں گی. ویوز کے حوالے سے اگر آخری جو بات ہم کریں, دے پریزنٹ اے کنسسٹنٹ ان چینجنگ پکچر آف دی اسٹرکچر آف دی ڈیٹا بیس ایون ایف دا انڈر لائنگ ڈیٹا بیس از چینج. اس سے کیا مراد ہے, اس کو سمجھنے کے لیے ہم پھر ایک ایگزامپل کا سہارا لے لیتے ہیں کہ مثال کے طور پہ ہم پراپرٹی فار رینٹ والے جو ٹیبل ہے اس کی ایگزامپل لے لیتے ہیں, اور ہم نے فرض کریں ایک ویو کریٹ کیا تھا. اس ویو کے تھرو ہم پراپرٹی فار رینٹ کے اندر سے ہم چند فیلڈز جو ہے وہ دکھا رہے تھے, جیسے پراپرٹی نمبر دکھا رہے تھے, ہم اس کی اسٹریٹ دکھا رہے تھے, سٹی دکھا رہے تھے, اور اس کا کوڈ دکھا رہے تھے, جسٹ یہی چیزیں دکھا رہے تھے. اب ویو میں صرف یہی 4 ایٹریبیوٹس ہیں, لیکن ہوا کیا کہ ہم نے پراپرٹی فار رینٹ میں کوئی ایک نیا ایٹریبیوٹ بھی ایڈ کر دیا, تو اس سے اس ویو کے اوپر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس ویو میں تو اس فیلڈ کو نہیں دکھانا. لیکن ڈیفینیٹلی ہاں, اگر ہم فرض کریں اسٹریٹ اس میں سے نکال دیں جو کہ ہم ویو میں بھی دکھا رہے تھے, تو پھر ہمارا جو ہے ویو افیکٹ ہوگا. لیکن کوئی ایسی انفارمیشن اگر ڈیٹا بیس میں چینج ہوتی ہے, ایکچوئل ٹیبل میں چینج ہوتی ہے جو کہ ویو سے ریلیونٹ نہیں ہے, تو پھر ویوز آر ان افیکٹڈ بائی بیسیکلی دیز چینجز. آج کا لیکچر ہم یہاں پہ ہی ختم کرتے ہیں, لیکن لیکچر ختم کرنے سے پہلے آج کے لیکچر کی سمری ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آج ہم نے کیا کیا چیزیں کور کی. انٹروڈکشن ٹو ڈیٹا بیس اینڈ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم, کچھ بنیادی سی ڈیفینیشنز اور اس کے بارے میں کہ ہم اس میں کیا کیا چیزیں ہیں. پھر ہم نے فائل بیسڈ سسٹمز کو بڑی تفصیل سے دیکھا اور ان کی لمیٹیشنز کو, کہ اس میں کیا کیا ایشوز تھے جس کی وجہ سے جو ہے ڈیٹا بیس اپروچ جو ہے وہ ہمارے پاس آئی. اور فائنلی پھر ہم نے ڈیٹا بیس اپروچ کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کی کہ کس طرح ایک ڈی سینٹرلائزڈ کانسیپٹ کو جو ہے وہ سینٹرلائزڈ میں بدل دیا گیا, اور جو ہے وہ ڈیٹا کی ڈپلیکیشن کو تھوڑا سا کم کیا گیا, اور اس کے بینیفٹس کے حوالے سے ہم آگے والے لیکچرز میں بات کریں گے. السلام علیکم.